अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद बाबर शाह गिलानी और आप देख रहे हैं कामयाब रमज़ान सीज़न 5 एपिसोड 2। अल्हम्दुलिल्लाहि अला एहसानिही कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, दोबारा हमें रमज़ान देखना नसीब किया। अल्लाह तबारक व तआला ये रमज़ान हमारा कामयाब रमज़ान बना दे कि जैसा कि सूरह मुमिनून में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि क़द अफ़लहल मुमिनून, के बेशक तहक़ीक़ के मुमिनीन कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन कामयाब लोगों की सफ़ में शामिल फरमा दे इस कामयाब रमज़ान के सदक़े। और कामयाब रमज़ान का ये सीज़न 5 है, पंजतन पाक का सदक़ा कि ये हमें अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ दी कि हम सीज़न 5 पाँचवां सीज़न देख रहे हैं। और ये बिलाशुबा पंजतन पाक का सदक़ा है, वही पंजतन पाक के जिनके बारे में शायर कहता है कि बेदम यही तो 5 हैं मक़सूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। बिलाशुबा तमाम फैज़ इसी घराने का है, तमाम मोहब्बतें इसी घराने की हैं, तमाम के तमाम रूहानी फैज़ इसी घराने से हैं और तमाम सिलसिले इसी घराने से हैं। तो ये घराना वराउल वरा है, इसीलिए हम कहते हैं कि इतरत फ़ातिमा पर उजागर निसार, सय्यदा का घराना सलामत रहे। कि ये सय्यदा का घराना वो घराना है कि जिसके सदक़े हम चल रहे हैं, ये महफ़िलें सजा रहे हैं, ये सीखने और सिखाने का सिलसिला उसी घराने का फैज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसी घराने से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसी घराने की ग़ुलामी अता फ़रमाए और उसी घराने की ग़ुलामी में हमारे लिए दुनिया की भी सलामती है और आखिरत की भी सलामती है। और उसी घराने से है कादरी आस्ताना। कादरी आस्ताने के हवाले से भी कहा जाता है कि ये सखी आस्ताना सलामत रहे और सिलसिला कादरिया के अज़ीम बुज़ुर्ग शेख मोहतरम, मेरे शेख आपके शेख मोहतरम के घराने का एक खूबसूरत फूल हमारे साथ मौजूद होता है और ये फूल खुशबुएं बिखेरता है, जो कि इस ख़ानदान कादरिया से फैज़ मिला, वो फैज़ ये फूल लेकर आया और फूल ये खुशबुएं बिखेरता है। मेरी मुराद है डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। वो हमारे सवालात सुनते हैं, हमारे सवालात के जवाबात देते हैं और इल्म के मोती बिखेरते हैं कि अल्लाह अकबर, और इल्म के कदरदान उसको समेटते हैं और क़द्र के साथ उसको अपने बयाज़ में लिखते भी हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करते हैं, उस पर मुदावमत भी करते हैं और उससे जो फ़ायदे होते हैं, सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला इस सखी आस्ताने को सलामत रखे और ये सीखना और सिखाना सलामत रहे। और अल्लाह करे कि ये कामयाब रमज़ान में हम वो कुछ सीखें, वो ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला जो हज़रत लेकर आए हैं, और हम रोज़ाना जो ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला जारी रखेंगे, उससे जो सुकून, जो सुरूर, जो कैफ़, जो लुत्फ़ होगा, अल्लाह अकबर, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा, मैं मुतवज्जे हूँगा डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर, आज दूसरी नशिस्त है, पहली नशिस्त में हाज़िरी नहीं हो सकी, तो खैर आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाअल्लाह हम इस रमज़ान में वो कुछ सीखेंगे कि ये इंशाअल्लाह आपके सदक़े तमाम आपके चाहने वालों का ये रमज़ान कामयाब रमज़ान होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इस रमज़ान की हर साअत में रहमतें, बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हुज़ूर, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं कि सवाल है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि कुल्लु अम्रिन दी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि तआला फहुवा अख्ता, कि हर वो बेहतरीन काम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं किया जाता वो नामुकम्मल होता है। तो हुज़ूर, आज चूँकि मैं इब्तिदा कर रहा हूँ सवालात की, तो बिस्मिल्लाह से सवालात की इब्तिदा करेंगे कि एक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا ہوئی، اور جس پر اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے بہت ہی زیادہ اس پر ریاضت بھی کی، مداومت بھی کی، اور اس کے جو ریاضتیں کروائیں بھی اپنے مریدین کو. تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ارشاد فرمائیے گا؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کوئی عظیمت بھی ہے؟ لیکن سب سے پہلے، اس سے پہلے یہ بتائیے گا کہ عظیمت ہوتی کیا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاص عظیمت ایک ہے آپ جو تعلیم فرماتے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ ہمارا کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے طفیل، اس رمضان کے صدقے ہم پر رحم فرمائے. اور آج جو ٹرانسمیشن ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بالخصوص عظیمت کے متعلق ہے. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ عظیمت سے کیا مراد ہے، اور عظیمت کہتے کسے ہیں، اور یہ ہے کیا، اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، عملیات کی دنیا میں اس کی کیا اصلاح ہے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ کی عظیمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بسم اللہ کو سمجھنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 19 حروف موجود ہیں، اور اس کے اگر علم العدد کے مطابق ہم دیکھتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 786. اب اس کا جو پہلا حرف ہے، جو حرف با ہے، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ پورے قرآن پاک میں موجود ہے وہ سورہ فاتحہ میں سمٹ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں موجود ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمٹ گیا. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف با میں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ جو ہے نا، وہ میں ہوں. جب آپ نے فرمایا کہ اس کا جو با کا جو نقطہ ہے نا، جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ لیتے، اس 3 حرف کو نہیں سمجھ لیتے، یعنی کہ حرف با، سین اور میم، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا فائدہ تو حاصل کرتے ہیں، ہم اس سے برکتیں تو سمیٹتے ہیں، لیکن ہم اس کی معرفت کو نہیں پہنچتے. اس کی معرفت کو پہنچنے کے لیے، اس کی برکتیں سمیٹنے کے لیے پہلے ہمیں ان 3 حرف کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ 3 حرف ہیں کیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف با سے ہی کیوں شروع ہوا ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا حرف جو با ہے یہ علامت ہے برکت کی، یعنی کہ تمام برکتیں، تمام برکتوں کا نزول بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جب کوئی کام کرتے ہو اور اگر اس پہ بسم اللہ نہ پڑھو تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے تمہارا، اور جب تم کوئی کام کا ارادہ کرتے ہو اور تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہو تو وہ کام تمہارا مکمل ہو جاتا ہے. اب مکمل کیسے ہوگا؟ عموماً جب ہم پر آزمائش آتی ہے، ہم پر کوئی مصائب آتے ہیں، ہم پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، ہم پر کوئی وبا آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، یقیناً ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس پہ تو وبا نہیں آنی چاہیے، اس پہ تو نہیں بیماری آنی چاہیے. تو گویا ہم نے ساری زندگی بسم اللہ پڑھی ہے، اس کے باوجود بھی ہم آزمائش میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان 3 حرف کو نہیں سمجھا. جس دن ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان 3 حرف کو سمجھ لیں، ہمیں کوئی آنچ، کوئی وصائب، کوئی وبا، کوئی بلا، کوئی جادو، کوئی شیاطین، کوئی شر ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا بسم اللہ کا جو با ہے یہ برکت ہے. اچھا، برکت کن لوگوں کو ملی؟ برکت کن لوگوں پر نازل ہوئی؟
اللہ رب العزت نے برکت کن لوگوں کے حصے میں رکھی؟ یہ صرف اور صرف مسلمان مومنین کے حصے میں برکت آئی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو آگے کا جو حرف ہے وہ ہے سین. سین کس چیز کی علامت ہے؟ سین سلامتی کی علامت ہے. جن لوگوں پر اللہ نے برکت دی ان پر سلامتی بھیجی کہ جیسے سلام قول من رب الرحیم، کہ جیسے یہ نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، جو 7 سلام قرآن میں موجود ہے. برکت انہی لوگوں کے حصے میں آئی کہ جن پر رب نے سلام فرمایا. تو بسم اللہ کا جو حرف سین ہے یہ سلامتی کا ہے. اب اس کا جو میم ہے، اس کا جو میم ہے وہی اگر ہم حرف با پر آتے ہیں، مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں. اب ہم آخری حرف پہ آتے ہیں، میم پہ. تو وہ میم کیا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری معدت یعنی کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرو، یعنی کہ معدت. اب یہ معدت اور محبت یہ کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اگر آپ روحانی تفسیر کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 ہی حرفوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایک شروع کہ جو با سے ہوا، اور پھر حرف میم، با سین میم. اب جب تک تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تم پر سلامتی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سلامتی نہیں ہے تو برکت بھی نہیں ہے. اس لیے ہم لاکھ بسم اللہ پڑھتے رہے، ہم برکتوں سے خالی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ایک کتاب کہ جس میں بسم اللہ موجود ہے، کہ جس میں سب کچھ موجود ہے، اور ایک میری عطرت، عطرت فاطمہ. سبحان اللہ. یعنی میری اہل بیت. اب تم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی طرف اپنا رخ کرنا ہے؟ اہل بیت کی طرف. اللہ کیونکہ اہل بیت قرآن کے محافظ قیامت تک ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب بسم اللہ کے 3 حرفوں پر آپ رہو. تمہارے دل میں سب سے پہلے محبت ہو. کس کی؟ اہل بیت کی. جب محبت ہوگی تو سلامتی ہوگی، اور جب سلامتی ہوگی تو تمہارے زندگی میں برکتیں ہوں گی. اب جب زندگی میں برکتیں آ جائیں تو تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں برکت مل گئی. اور برکت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو برکت عطا کر دیتا ہے نا تو وہ برکت اس کی نسلوں میں رہتی ہے اور اس کی نسلیں محفوظ ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس کو برکت کہتے ہیں نا کہ آج ہماری مثال کے طور پہ 10 روپے کی سیل تھی، کل 100 روپے کی ہو گئی، ہم کہتے ہیں برکت ہو گئی. یہ برکت نہیں ہے. یہ برکت نہیں ہے. تو کیا ہے برکت؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں، وہی تو سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ برکت رب کی طرف سے ہے. برکت ایک نعمت ہے، اور نعمت اللہ جس کو دے دے سبحان اللہ وہ نعمت اس کی نسلوں میں چلتی ہے. اب تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں برکت عطا کی ہے، تمہیں سلامتی عطا کی ہے، لیکن اس کا جز کہ جس طریقے سے ہمارا جسم ہے نا یہ روح کے بغیر نامکمل ہے، اسی طریقے سے سب کچھ اہل بیت کی محبت کے بغیر نامکمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم مودت اور محبت پہ آتے ہیں. محبت آغاز ہے، محبت میں خواہش ہے، آغاز ہے، خواہش ہے، لیکن مودت میں قربانی ہے. اللہ اکبر. محبت میں طلب ہے، محبت میں طلب ہے، جبکہ مودت میں رضا ہے. اللہ اکبر. محبت میں جذبہ ہے،
جبکہ مودت میں مکمل طور پر اپنا آپ کو سپرد کر دینا ہے. سبحان اللہ. محبت سے ایک درجہ آگے ہے مودت. محبت ابتدا ہے اور اس کی انتہا مودت ہے. یعنی کہ محبت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے اس شخص سے محبت ہے, حب, صحیح, لیکن اس کے لیے اس نے قربانی نہیں دی ہے, اپنے آپ کو سپرد نہیں کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ ابھی اس کو رضا نہیں ہوئی ہے, ابھی وہ تسلیم و رضا کی منزل پر نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے. کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ محبت کا. سبحان اللہ. اب محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل مودت ہے. ہاں 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 ہاں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہوئی نا بات کہ ہر دعوے کی ایک دلیل ہے. سبحان اللہ. ہم نے کہا ہم محبت کرتے ہیں, اس نے کہا تیار ہو جا. اللہ کس کے لیے؟ عشق بلا کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. مصائب کے لیے تیار ہو جا, آزمائش کے لیے تیار ہو جا. میں تجھے توڑوں گا پورا, تجھے مسمار کر دوں گا, تیری بنیادوں کو ہلا دوں گا. جب تو پوری طریقے سے ٹوٹ جائے گا, تیرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی, جب تو پوری طرح سے میرا ہو جائے گا, پھر میں تیری تعمیر کروں گا, اور تیری تعمیر کر کے تیرے قلب میں جلوہ افروز ہوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن یہ سارا سب کچھ آپ کو کون کرائے گا؟ کون؟ جو آپ کا شیخ ہے. شیخ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیخ پہلے بناتا نہیں ہے. شیخ پہلے نہیں بناتا. نہیں, یہ تو غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہم آئیں گے تو ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی, ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی, ہمارا یہ اچھا ہو جائے گا. شیخ پہلے پوری طریقے سے توڑتا ہے, اس کے اندر جو اس کے بت ہے نا, اس کے قلب میں, ان بتوں کو گراتا ہے. اللہ اکبر. آج کل تو وہ کہتے پیر پھڑیاں پیڑ نہ جاوے کہ لینا پیر نو پھڑ کے ہو, کہ پیر کو پھڑ لیا ہے, اب وہ پیر کو پکڑنے کے بعد ہماری پیڑ یعنی درد نہیں جائے تو پھر کیسا پیر پکڑا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ آپ کے قلب میں جو بت ہے نا ان کو گراتا ہے. اور وہ بت, سب سے بڑا بت کیا ہے کہ تم نے رب کو چھوڑ کے کس کو معبود بنا لیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور یہ والی جو تربیت ہے یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے کہ کوئی ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, تم نے رب کو چھوڑ کے کس کو معبود بنا لیا. اگلی بات یہی کہتا ہے حضرت, پیر ہوتے ہوئے بھی ہم پریشان ہو جائیں تو کیسا پیر. تو پہلے وہ اس کو مسمار کرتا ہے. مسمار جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نکھار نہیں ہوتا. سونا ہوتا ہے نا خام حالت میں, چاہے وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو ایک پروسیس سے گزرے گا تو وہ کندن من کے زیوروں کی صورت اختیار کرے گا. یہ تربیت بہت ضروری ہے. یہ تربیت بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم بسم اللہ کی جو فضائل ہیں, اب بتاؤ نا, آپ بسم اللہ پڑھتے حضور نے کیا فرمایا, بزرگوں نے کیا فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنے والے پہ کوئی آزمائش نہیں آتی, کوئی مصیبت نہیں آتی, کوئی وبا نہیں آتی, کوئی بلا نہیں آتی, لیکن پھر بھی تم اس میں ہو. مطلب وہ زبان تک محدود ہے, اس لیے کہ تم ابھی صرف محبت کے دعوے پر ہو, سبحان اللہ, اس کی حقیقت کو نہیں پہنچے ہو. تو جب بسم اللہ کے جو 3 حرف ہیں, اس کا سب سے پہلا مولا کائنات نے فرما دیا, ختم ہو گئی بات. اور ابتدا بھی مولا کائنات اور انتہا بھی, پہلا بھی نبی کا گھرانہ, انتہا بھی نبی کا گھرانہ. ابتدا بھی نبی کا گھرانہ, ہاں, انتہا بھی نبی کا گھرانہ. ہاں, ابتدا کہاں سے؟ با, سبحان اللہ. انتہا مودت اہل بیت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور بیچ میں جو ہے نا وہ سلامتی کا ہے, سین جو ہے سلامتی کا. بھائی سبحان اللہ. سلام, سب سے پہلے سلامی تو پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بھائی جب آپ نارملی کسی بندے سے ملتے ہو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم, کہ تم پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. اور جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو, اور جب تم محبت سے خالی ہو, کتنی عبادت گزارو, کتنی ریاضت ہو تمہاری, تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں, ساری نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی. کہ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے, سب کچھ نامکمل ہے. اب آتے ہیں عظیمت پہ. عظیمت پر یہ تو سمجھ گئے بسم اللہ کا. بسم اللہ کا سمجھ گئے. عظیمت کیا ہوتی ہے؟ عظیمت ارادے سے ہے, عزم سے ہے نا. سبحان اللہ. عزم سے نکلا ہوا لفظ ہے نا عربی زبان کا, صحیح. جس کے معاملات, جس کے معنی
ارادے کے ہیں، پختگی کے ہیں، ثابت قدمی کے ہیں. سبحان اللہ. کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ محبت کا معاملہ ہو، صحیح، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو. صحیح. آگے یہاں تک بات سمجھ میں. ٹھیک. اب عظیمت کیا ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بھی آزمائش آئے، آزمائش تو آئے گی، دیکھو قرآن کا حکم ہے، فیصلہ ہے، وہ تو تم کچھ کرو نہیں کرو، پڑھو نہیں پڑھو، وہ تو آئے گی تم پر. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے، افلاک سے، اولاد سے، دولت سے، سب سے، ہے نا؟ آزمائے جاؤ گے جی. وہ تو آزمائے جاؤ گے. لیکن رسول خدا نے تمہیں کیا نسخہ دیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جو بھی آزمائش آئے، اگر صبر اور تقوی اختیار کیا جائے تو یہ عظیمیت میں سے ہے، عظیمت میں سے ہے. سبحان اللہ. آزمائش آئے اور ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ ثابت قدم رہنے کا قرآن نے بار بار حکم دیا ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 136 فرماتا ہے اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ عظیمت والے کاموں میں سے ہے. سبحان اللہ. عظیمت یعنی پختہ ارادہ. پختہ ارادہ. اب اس چیز کو سمجھنا پہلے، عظیمت والے کو. صحیح. دوسری جگہ اللہ رب العزت سورہ احقاف میں کیا فرماتا ہے؟ پس صبر کرو کہ جیسے اولو العزم رسولوں نے کیا، اللہ اکبر، جیسے میرے دوستوں نے کیا، تم بھی کرو. اب ہم عظیمت کیوں پڑھتے ہیں بسم اللہ کی؟ سوال اب یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. عظیمت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہاں، اب جیسے بسم اللہ کی عظیمت ہمارا پہلا ہی عمل ہے جو ہمیں یہ سمجھ لو کہ برکت، عزت، شہرت، ترقی، کامیابی کے دروازے کھولتی ہے. کون کھولتی ہے؟ بسم اللہ کی عظیمت. عظیمت یہ دروازے کھول دیتی ہے انسان کے لیے. ایک تو بسم اللہ کے جو 3 حرف میں نے بتائیں، اگر سب سے پہلے یعنی کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک اہل بیت کی محبت، رسول اللہ خدا کی محبت تمہارے دلوں میں نہ ہو. سبحان اللہ. تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. جیسے وہ بیدم، یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. مقصد حسین. ہاں، تم کتنی عبادت گزار ہوگے، تم شیطان کے ہی پیروکاروں میں سے ہوگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے گھرانے کی محبت نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب جو بسم اللہ کی عظیمت ہے یہ ہمیں کیوں جلد کامیاب کر دیتی ہے کہ ہم نے بسم اللہ کی عظیمت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی شان سے، جیسے اس کو پسند ہے، جیسے اس کا جلال ہے. سبحان اللہ. جیسے وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. صحیح. بسم اللہ کی عظیمت میں اللہ رب العزت کو اس طرح سے پکارا گیا ہے کہ جو اس کو پکارنا پسند ہے. اس طریقے سے پکارا گیا ہے کہ جیسے اس کو پکارنا پسند ہے. صحیح. اب اگر ہم عملیات کی بات کرتے ہیں، صحیح، عملیات میں عظیمت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ یہی ہے کہ عظیمت ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں، اس وقت اس کا پختگی کا ارادہ کرتے ہیں، اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب ہمیں اس آیت کے ماتحت نوری مخلوقات کو سپرد کرنا ہوتا ہے، ان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. جیسے ان کو حاضر کرنا ہو گیا. صحیح. مخصوص عظیمت ہیں. صحیح. اچھا، بسم اللہ کی بھی اگر ہم کسی نوری مخلوق کو حاضر کرتے ہیں اس کی الگ عظیمت ہے. صحیح. اگر ہم اپنے کام کے لیے کرتے ہیں اس کی الگ عظیمت ہے. صحیح. اگر ہم برکت کے لیے کرتے ہیں اس کی الگ عظیمت ہے. صحیح. اگر ہم کسی پر قہر برسانے کے لیے کرتے ہیں اس کی الگ عظیمت ہے. جبکہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ. صحیح. ہم جادو کے خاتمے کے لیے کرتے ہیں اس کو الگ عظیمت کے ساتھ پڑھیں گے. صحیح. تو عظیمت بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ شارٹ کٹ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ کم وقت میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو. اب بسم اللہ کی عظیمت کیا ہے؟ وہ آپ کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. وہ پڑھ لوں گا میں. اچھا، ابھی اس کو ہم کس کس مقصد کے لیے پڑھیں گے اور کس کس مقصد کے لیے پڑھ کر اس کو ہم کس طرح سے اس کی استعمال
استعمال. پہلے آپ اس کی عظیمت پڑھیں بسم اللہ کی, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا شروع یہاں سے ہے. بسم اللہ والحمد للہ, بسم اللہ والشکر للہ, بسم اللہ والمنۃ للہ, بسم اللہ وللہ, بسم اللہ والکبریاء للہ والرحمۃ للہ, بسم اللہ والقدرۃ للہ, بسم اللہ والعظمۃ للہ, بسم اللہ والسلطان للہ, بسم اللہ والبرہان للہ, بسم اللہ والفخر للہ, بسم اللہ والقہر للہ, بسم اللہ والنعمۃ للہ, بسم اللہ والحمد للہ, بسم اللہ والعطاء للہ, بسم اللہ والثناء للہ, بسم اللہ ویا اللہ یا رحمن یا رحیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عظیمت آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے, اور ہمارا جو چینل ہے اس کا ڈاکٹر عبدالواحد شاذلی واٹس ایپ پہ, اس میں بھی میں اس کا انشاءاللہ پی ڈی ایف سینڈ کروا دوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, چاہے آپ دنیا دار ہوں, چاہے آپ دیندار ہوں, چاہے آپ جو بھی ہوں, عابد ہوں, زاہد ہوں, کچھ بھی ہوں آپ, جب تک آپ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی آل کی, اچھا یہاں لفظ ایک ہے آل اور ایک ہے اولاد. آل اولاد میں نہیں آتی, اس لیے دونوں یوز ہوا ہے. آل وہ ہیں جو ساتھی ہوتے ہیں, اولاد وہ ہے جو اولاد ہوتی ہے. جی, اس میں علماء کا بہت ہی اختلاف ہے. بعض علماء نے ان دونوں کو اولاد سے ہی تعبیر کیا, بعض مطلب بہت ساری ہیں, لیکن اکثر دیکھیے یہ بحث ہمارے کہیں اور چلے جائے گی. اب دیکھو نا, اب قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, ہم نے غرق کیا فرعون اور آل فرعون کو, جبکہ اس کی تو کوئی اولاد نہیں تھی. صحیح, بالکل ایسا ہی. یہ بات ہماری کہیں اور چلی جائے گی. ہاں تو مطلب اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے. ہاں اختلاف بہت زیادہ ہے, ہمیں تو اختلاف میں خیر پڑھنا ہی نہیں ہے. سبحان تو اللہ. کیا سمجھا رہا تھا میں؟ آپ سمجھا رہے تھے آل کی محبت میں. ہاں, جب تک تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے گھرانے کی محبت نہیں ہوگی, تم کسی بھی مقصد میں, کسی بھی کام میں کامیاب ہرگز نہیں ہوگے, نہیں ہوگے, نہیں ہوگے. کیونکہ بسم اللہ کا جو 3 حرف جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے نا, یہ شاید ہی آپ نے کسی نے آپ کو سمجھایا ہو یا آپ نے سنا ہو. مطلب یہ کنجی ہے بھائی. بسم اللہ ابتدائی قرآن بسم اللہ سے ہے. سبحان اللہ. نہیں, قرآن کی کنجی ہی کیا ہے؟ قرآن کی کنجی, علوم کی کنجی تو ہے, ہاں, لیکن بسم اللہ کی کنجی یہ مودت محبت ہے. بالکل یہ چیز سمجھانا میں چاہ رہا ہوں. جی, یہ تو دنیا جانتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ابتدا ہے, اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیض نہ ہوتا تو قرآن کو نہ سمجھا جا سکتا تھا. کہ بنا عشق محمد کے پڑھتا ہے جو بخاری, اسے بخار تو آ جاتا ہے, آتی نہیں بخاری. اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے, بہت سے لوگ ہدایت پا گئے. تو ہدایت کے بارے میں تو بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ جو محبت کے آئینے میں اس کو پڑھتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. بالکل فلاح. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض کی گئی ہے. سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. یہی فرمان. سبحان اللہ. تو فرض ہے, یہ فرض, اس کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو مطلب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کوئی ریاضت کر رہا ہے تو وہ یہ اس پر ریاضت پہلے کرے گا یا پہلے بسم اللہ پر ریاضت کرے گا؟ ہاں, یہ ہے کہ ہم ابھی دنیاوی مقاصد کے لیے اس کو پڑھنا چاہیں تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں عظیمت کو, اس پہ ریاضت ضروری نہیں ہے اپنے کسی مقاصد کے لیے. لیکن برکت کے لیے پڑھنا چاہیں, رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھنا چاہیں, اولاد کے لیے پڑھنا چاہیں, جس کی اولاد نہیں ہے صحیح اس کے لیے پڑھنا چاہیں, یہ عظیمت بہت زبردست ہے اولاد کے لیے. ہر مقصد کے لیے اس کی تعداد الگ الگ ہوگی. 19 مرتبہ, فقط 19 مرتبہ, ٹوٹل 19 مرتبہ پڑھی جائے گی. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو گھنٹوں لگیں. حضور اس کو ہر مقصد پر سر بھئی یہ بات کہوں آپ سے,
کہ اگر آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے 19 مرتبہ 19 دن پڑھ لیا آپ کا کام ہو گیا، اور اگر نہیں ہونا ہوگا نا آپ کا گیپ ہو جائے گا۔ اچھا 19 مرتبہ 19 دن آپ نے یہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ وقت کوئی خاص ہے؟ اگر ہم رزق میں خیر و برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اب کامیابی ہمارے ایگزام کی بھی ہوتی ہے، کالج کی بھی ہوتی ہے، دین کی بھی ہوتی ہے، دنیا کی بھی ہوتی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ ہم فجر کے بعد، فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 19 مرتبہ یہ عظیمت پڑھ لیں، سنتوں اور فرض کے درمیان 19 مرتبہ پڑھ لیں، 19 مرتبہ 19 ٹائمز رزق کے لیے، رزق کے لیے، کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے، صحیح ہے، بلند درجے کے لیے، مقام کے لیے، صحیح، یا کوئی پوسٹ چاہیے آپ کو دنیاوی اعتبار سے، عہدہ، عہدہ چاہیے کوئی آپ کو، صحیح، آپ چاہتے ہو کہ بھائی میں قاضی بن جاؤں، مطلب ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے، پرموشن کے لیے، اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ جاب کرتے ہو، آپ کی جان سولی بھٹکی رہتی ہے کہ مالک کب ناراض ہو جائے، نوکری کے 9 کام، کام کے اور 10واں سلام، اللہ اکبر، صحیح، ڈر ہوتا ہے نوکری کرنے والے شخص کو صحیح، کہ پتہ نہیں کب اس کو ناراضگی ہو جائے۔ تو یہ 19 دن خالی اسی نیت سے پڑھ لے، مجالے کہ وہ اس کو کچھ کہہ دے۔ سبحان اللہ، اچھا، بالخصوص اگر جو لوگ اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح، اولاد کے لیے سب سے بہترین وقت عصر و مغرب کے درمیان کا ہے۔ کیا؟ اولاد کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان، عصر سے مغرب کے درمیان، ہاں، صحیح، یہ اولاد کے لیے، 19 مرتبہ، یہ اس نعمت کے لیے ہے، 19 مرتبہ ہی پڑھی جائے گی۔ صحیح ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ چاہ رہے ہو کہ آپ نے سورہ مزمل شریف کا عمل کیا ہے، سورہ قریش کا عمل کیا ہے، سورہ فلق اور ناس کا عمل کیا ہے، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی۔ جی، آپ چاہ رہے ہو کہ میں نے کتنے اعمال پیچھے کیے ہیں، کتنے نقوش کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پائے تکمیل کو پہنچیں، مجھے اس کی معراج نصیب ہو، صحیح، تو عصر و مغرب کے درمیان اپنا معمول بنا لیں۔ سبحان اللہ، تو ترقی منازل کے لیے بھی اور ترقی روحانیت کے لیے اچھا، کوئی معاملہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو کشف نہیں ہو رہا، مشاہدات نہیں ہو رہا ہے، کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ سمجھ رہا ہے پتہ نہیں میں عمل سیدھا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو ایسے میں وہ اسی عظیمت پر، بالکل بالکل اسی عظیمت پہ رہے، اس کو کوئی چلہ نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا، اچھا، اس کو صرف 19 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ اور جو لوگ، جن لوگوں نے اس پہ بسم اللہ شریف کی ریاضت کی، اور ماشاءاللہ آپ نے تو اپنے مریدوں کو بڑی ریاضت کرائی ہے بسم اللہ پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو تو پورا سیگمنٹ چل رہا ہے، آپ کا تو پوری سیریز چل رہی ہے الحمدللہ، الحمدللہ بسم اللہ شریف کی۔ الحمدللہ، اور اگر وہ سیریز میں جو لوگ کامیاب ہونا چاہیں وہ اس عظیمت کو پڑھ لیں، عظیمت کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، 19 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 19 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 19 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ، سبحان اللہ، لیکن 19 کا حرف جو ہے نا، ابھی تو میں نے صرف 3 کے بارے بسم اللہ کا بتایا ہے، 3 کے بارے میں، سبحان اللہ، ابھی 16 باقی ہیں، سبحان اللہ، لیکن وہ جب ہماری بسم اللہ کی نشست ہوگی نا، پھر اس میں 16 حرفوں کا بتاؤں گا میں تفصیل سے پورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جو عمل آپ نے تعلیم کیا، بسم اللہ کی عظیمت، تو بسم اللہ کی عظیمت کے آپ نے 2 کام بتائے ہیں، ایک تو خیر ترقی کے لیے، اولاد کے لیے، یا روحانیت کو کھولنے کے لیے، اس کے کوئی مشاہدات آپ کے ہیں تو کوئی مشاہدہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ شریف تو یہ ایسی ہے کہ جو گرتے ہوئے کو تھام لے، اور جو شخص اس کو اپنے معمول میں رکھے وہ کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تم چاہتے ہو نا کہ اللہ رب العزت نے جو عزت تمہیں دی ہے، جو شہرت تمہیں دی ہے، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، اب وہ نعمتیں دنیاوی ہوں یا روحانیت کی ہوں یا آخرت کی ہوں، صحیح، اب تم یہ چاہو گے نا کہ یہی نعمتیں تمہاری اولاد کے حصے میں آئیں، تو ان کا معمول بنا دو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی حضور ایک تو ہے کہ کمال کے حصول کے لیے، اور کمال کو